बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आप देखेंगे आज के मौज़ूआत। कोयटा फिर लहू लहू। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर दहशतगर्दों के हमले में 61 जवान शहीद, 117 जख्मी। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम लश्कर जंगवी अल आलमी से था। अफगानिस्तान से हिदायत मिलती रही IGFC। बलूचिस्तान हुकूमत बताए खतरात मौजूद थे तो सिक्योरिटी सख्त क्यों न थी? चौधरी निसार का सवाल। हमले के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। भारत और अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ नेटवर्क सरगर्म हैं। वजीर दिफा। इमरान खान ने वजीर आजम को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। सिक्योरिटी लीक्स में मुलव्विस लोगों के नाम सामने क्यों नहीं लाए जाते? जनरल असेंबली में कुलभूषण यादव पर बात क्यों न की गई? कप्तान के सवालात। 2 नवंबर का धरना मुलतवी न करने का ऐलान। लीडर तहरीक में गरीबों का खून क्यों मांग रहे हैं? सब समझते हैं फैसला कहां होता है। किसने यकीन दिलाया उंगली अब उठेगी? इमरान खान को बच्चा जमूरा नहीं बनना चाहिए। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का मशवरा। शाम साहब, कोयटा एक बार फिर से लहू लहू है और अगस्त में जब बुकला को निशाना बनाया गया तो अब पुलिस के जो रिक्रूट्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। 61 जवान शहीद हैं, 117 जख्मी हैं। कैप्टन रूहुल्लाह को तमग़े जुर्रत दिया गया का ऐलान किया है पाक फौज ने। और ये कैप्टन रूहुल्लाह जो हैं ये जो APS में जब वाक़या पेश है तब भी उस ऑपरेशन में शरीक थे। ये बड़े बहादुर जी बहुत और जीदार शख्स थे और आजमाइश की हर घड़ी में आगे आगे होते थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बानी जो है वो कबूल कर ली और वो शहीद हो गए। बस हम उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। कोयटा ही क्यों? देखिए, कोयटा तो इस वक्त मरकज़ है, यानी बैनुल अक़वामी साजिशों का और रिश्वत दवानियों का। और बार बार हिंदुस्तान की तरफ से ये बात कही जाती है और कोयटा की तरफ इशारा होता है। आपको पता, बरामदाग बुगटी जो हैं उनके इंडिया से राब्ते हैं, बल्कि इंडिया पहुँचे भी हैं और वो इंडियन पासपोर्ट लेने की कोशिश भी कर रहे थे। फिर खुद रॉ ने यानी जनेवा में वो यानी लोग जो हैं मुहाजिर बैठे होते हैं ना मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए, उनको ख्वातीन को हायर किया, बुरके पहनाए और उनको गूंगे बना के उनको बलूचिस्तान का बना के पेश करके, यानी जाली तौर पर बलूचिस्तान का बशिंदा बनाकर और पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरा कराया। वो गूंगे मुजाहिरीन थे, बोल नहीं पाते थे क्योंकि उनको जुबान नहीं आती थी। वो कोई अफ्रीका से था, किसी और मुल्क से था, किसी और मुल्क से था, लेकिन फिर वो एक्सपोज हुए। तो बलूचिस्तान जो है, और आप देखिए कुलभूषण जो है एक सर्विंग ऑफिसर नेवी का हिंदुस्तान की, पकड़ा गया वहां से रंगे हाथों बलूचिस्तान से। तो बलूचिस्तान जो है उसको टारगेट किया हुआ है इस वक्त हमारे दुश्मनों ने, उनकी एजेंसियों ने। अफगानिस्तान के अपने ग्रीवेंसेस हैं, उनकी अपनी शिकायत हैं और वो भी उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और रॉ के साथ हाथ में हाथ डालकर और कुछ हमारे अंदर के जो मायूस अनासर हैं उनके साथ मिलकर ये तमाशा रचाया जा रहा है। और आपको मालूम है कि गवादर जो है वो बलूचिस्तान का हिस्सा है और बलूचिस्तान जो CPAC बन रहा है जिसके खित्ते की तकदीर बदलेगा
اور یہ ایک بین الاقوامی تعلقات جو ہیں اس میں ایک نیا موڑ مڑ جائے گی تاریخ جو ہے. تو پاکستان کے چین جو ہے پاکستان کے راستے گوادر اور پھر دوسری دنیا تک پہنچے گا. بالکل ٹھیک. تو یہ ساری جو صورتحال ہے اور اس میں دیکھیے بار بار چین جو بھارت کے مختلف تھنک ٹینکس ہیں میں ان کی رپورٹیں پڑھ رہا ہوں سی پیک پہ انہوں نے ہنگامہ اٹھا رکھا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چین وہ جو گلگت اور بلتستان کا علاقہ ہے اس کو وہ کشمیر کا حصہ سمجھتے ہیں اور اپنا حصہ قرار دیتے ہیں کہ ہمارے حصے میں سے گزر کے ہمارے علاقے میں سے گزر کے چین جو ہے وہ پہنچ رہا ہے. اور چین جو ہے اس پر یہ بھی یلغار ہے کہ وہاں یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے اگرچہ اس کے کوئی شواہد نہیں پیش کیے جا سکے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو مجاہدین ہیں ان کو اسلحہ جو ہے وہ چین فراہم کر رہا ہے. تو چین جو ہے وہ جو ہندوستانی جو مہم ہے نفرت انگیزی کی اس میں چین کا بھی ذکر آتا ہے. ظاہر اتنے بلند بانگ طریقے سے نہیں آ سکتا جس طرح پاکستان کا آتا ہے مگر ان کے تھنک ٹینکس ان کے مختلف ادارے ان کے میڈیا کے حلقے ان باتوں کی طرف اشارے کرتے ہیں. تو اب اس سارے پس منظر میں آپ دیکھیں کہ بلوچستان کو سکون سے محروم کرنا ایک اولین ترجیح ہے اور کشمیر کے ساتھ اس کا پیرلل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اگرچہ کہ ناکام ہے کیونکہ بلوچستان ایک مسلمہ طور پر پاکستان کا حصہ ہے جبکہ کشمیر جو ہے ایک متنازع علاقہ ہے. خود ہندوستان تسلیم کر چکا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو اپنے مقدر کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہوگا حق ہوگا. یو این او کے اندر کھڑے ہو کے اقوام متحدہ کے اندر کھڑے ہو کے پھر جتنے بھی معاہدہ شملہ کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ متنازع علاقہ ہے اس پہ یہ تنازع موجود ہے اور اس کو دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے گا. تو اب بھارت جو کھسیانی بلی کھمبا نوچے جو کشمیر میں جتنا دباؤ بڑھتا ہے اور جتنی اپسرج ہوتی ہے اور جس طرح لوگوں کے جذبات وہاں برانگیختہ ہے تو اس کا بدلہ بلوچستان میں لینے کی کوشش ہوتی ہے بلوچستان میں ہنگامہ اٹھانے کی کوشش ہوتی ہے. تو اب یہ جو واقعہ پیش آیا ہے آج تو آرمی چیف اور وزیر اعظم بھی وہاں گئے پہلے سول اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی پھر جنازہ بھی انہوں نے اکٹھا پڑا شہداء کا اس کے بعد ایک اہم اجلاس بھی گورنر ہاؤس میں ہوا. دیکھیے وہ ساری باتیں درست ہیں لیکن اب یہ بات کہی گئی ایف سی کے آئی جی کی طرف سے کہ ڈانڈے جو ہیں اس کے تقریب کاری کے افغانستان سے ملتے تھے وہاں ان کو ہدایات دی جا رہی تھیں اور لشکر جنگوی عالمی نے اس میں ایک نمایاں کردار ادا کیا. اور ایک اماق نامی نیوز ایجنسی ہے ٹویٹر پر کا اکاؤنٹ بھی ہے جو اپنے آپ کو آئی ایس آئی ایس کی ترجمان سمجھتی ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے بھیجے تھے 3 یہ جو دہشت گرد ہیں. تو اب یہ 2 دعوے ہیں یہ تو کھرا جو ہے وہ تو سارا اسی طرف جا رہا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جو ہمارا نقصان ہوا کچھ 60 نوجوان ہمارے شہید ہو گئے 61 نوجوان شہید ہو گئے. ابھی جو بعض زخمی ہیں ان کی حالت کرٹیکل ہے اور تشویشناک ہے. اور لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو واقعہ ہوا ہے اور جس طرح سے ہوا ہے اور اگرچہ کہ واقعے کے بعد ہماری جو فورسز تھی ان کے اندر کوارڈینیشن بہت بہتر تھا. ہمارے جو وزیر داخلہ تھے بگٹی صاحب وہ بھی چوکس ہو کے پہنچ گئے. ہمارے کمانڈر جو تھے پہنچ کے عامر ریاض صدر کمانڈ کے وہ بھی پہنچ گئے. ہسپتالوں کا عملہ جو ہے وہ بھی ایک ڈیوٹی پر آ گیا. ایک بڑے یعنی اس لحاظ سے تو اس حملے کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ ایک اس کی تعریف کی جانی چاہیے. جس طرح ہم نے یعنی ہمارے مختلف اداروں نے جس طرح چیلنجنگ ایک اس کو انداز میں اس کو قبول کیا ہے صورتحال کو اور اس کا سامنا کرنے کے لیے سر پر کفن باندھا یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ حملہ ہوا کیسے اور یہ 250 ایکڑ کے قریب جو رقبہ ہے پولیس ٹریننگ سینٹر کا سریاب پولیس ٹریننگ جو کالج ہے اس کا اور جس میں کہ سینکڑوں ریکروٹ بھی افسر بھی تربیت پاتے ہیں جو نئے اے ایس آئی بھرتی ہوتے ہیں وہ بھی تربیت پاتے ہیں جو ترقی کر آتے ہیں پولیس افسر وہ بھی یہاں تربیت حاصل کرتے ہیں. ایک بہت بڑا مرکز ہے بلوچستان میں پولیس کی تربیت کا اور کوئٹہ شہر سے کوئی 12-14 کلومیٹر کی مسافت پر ہے سریاب روڈ پر. تو یہ جو اس پہ حملہ یہ کیسے ہوا کہ
3 افراد یہاں آئے اور یہ قیامت انہوں نے برپا کر دی. یہ ہے نقطے کی بات اور اس پر جس پہ ہمیں ہونی بھی چاہیے, تحقیق بھی ہونی چاہیے اور غور بھی ہونا چاہیے. بالکل. اور اسی اہم بات کو ہم پروگرام میں آج جا کے زیر بحث بھی لائیں گے, لیکن اور حبیب اکرم صاحب نے بھی ہمیں کوئٹہ سے جوائن کیا, کوئٹہ میں موجود ہیں تجزیہ کار. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان سے بات کریں, خان صاحب بھی پہنچے, عمران خان صاحب کوئٹہ میں, اور وہاں جاتے ہی انہوں نے گفتگو کی ہے اس واقعے کے حوالے سے, اور تنقید بھی کی انہوں نے وزیر اعظم پر. ذرا دیکھ لیں انہوں نے کیا کہا. یہ یاد رکھیں کہ 30 ارب روپیہ ہر سال کا لا اینڈ آرڈر کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے. 30 ارب روپیہ بلوچستان کے اندر صوبے میں. تو یہ 30 ارب روپیہ کدھر خرچ ہو رہا ہے؟ یعنی جس طرح کی میں نے سنا ہے کہ جو ریکروٹمنٹ سینٹر کی فیسلٹیز تھی, کچی دیواریں تھی, اور اگر یہ دوسری دفعہ واردات ہوئی ہے تو کم از کم کوئی بہتر تیاری ہونی چاہیے تھی ان کے لیے. بلوچستان کو جو سیکیورٹی سچویشن ہے, زیادہ پرائم منسٹر کی توجہ کی ضرورت تھی. جتنی انہوں نے لنڈن میں ٹرپس کی ہیں, اسی اگر آدھی بھی ٹرپس کوئٹہ کی کر لیتے اور بلوچستان کی, تو زیادہ اس صوبے کو توجہ ملنی تھی, کیونکہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کی ضرورت ہے اس صوبے کو, جس صوبے نے سب سے توجہ نہیں دی گئی صوبے کی جانب, وفاق کی جانب سے. خان صاحب جو اظہار افسوس کر رہے تھے اور جو سوال کر رہے تھے, سوال تو ان کے بعد سوالات تو بڑے اہم ہیں اور درست ہیں کہ وسائل کہاں خرچ ہو رہے ہیں, لیکن جو وہ ذمہ داری وزیر اعظم پر ڈالے کہ یہ جو لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری ہے اور پولیس جو ہے وہ ہماری جو صوبائی حکومت ہے اس کے تابع ہے, ہمارے دستور کے تحت. تو اولین ذمہ داری جو ہے وہ صوبائی حکومت کی ہے کہ اس سے سوال کیا جانا چاہیے, اور پھر دوسری آخری ذمہ داری جو ہے بہرحال وزیر اعظم کی بھی ہوگی, وزیر داخلہ کی بھی ہوگی, ان سے بھی سوال پوچھا جائے گا. لیکن ہمیں اپنے تعصب میں یا ہمیں اپنی سیاست میں ترتیب نہیں بدلنی چاہیے, اس ترتیب کے مطابق سوالات کیے جانے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں, یہاں پر واپس آتے ہیں تو پھر آپ کو کوئٹہ کی تازہ ترین صورتحال سے بھی آگاہ کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. سانحہ کوئٹہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور حبیب اکرم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے کوئٹہ سے. السلام علیکم حبیب صاحب. وعلیکم السلام جامی. حبیب صاحب, اس وقت آپ کہاں ہیں؟ آپ اس کالج میں ہیں, ٹریننگ کالج میں؟ جی شامی صاحب, میں اس وقت وہ جو پولیس ٹریننگ کالج ہے اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوں. میرے پیچھے اندھیرے کی وجہ سے آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا اس کا گیٹ, میں اس کے گیٹ کے بالکل سامنے ہوں. یہ سریاب روڈ پہ ہے, اور سریاب روڈ, جی آپ نے دیکھا کیا صورتحال ہے یہاں اور کیا واقعہ پیش آیا اور سیکورٹی کے معاملات کیسے تھے؟ شامی صاحب, جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں, میرا خیال ہے کہ اس اسکول کی حد تک, اس کالج کی حد تک سیکیورٹی کا لفظ جو ہے وہ بذات خود توہین ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنا بڑا کالج ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ 250 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے, تو اس کا جو طول و عرض ہے تقریباً 2 کلومیٹر ہے. تو یہ جو حصہ سامنے سریاب روڈ کے ساتھ ساتھ آتا ہے, یہاں پر تو کوئی زیادہ بڑی پریشانی نہیں. یہاں پر دیوار بھی اونچی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آبادی بھی عام سڑک کے دونوں طرف موجود ہے, اگرچہ چھدری ہے, کم ہے. لیکن اس اسکول کے, اس کالج کے پچھلے حصے پہ جو اس کی مغربی دیوار ہے, یعنی اگر آپ اسی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جائیں اور بائیں ہاتھ پہ مڑ جائیں تو اس کی دیوار کے ساتھ ساتھ آپ چلتے ہوئے جائیں تو وہ ایک ویرانہ ہے, اور ایسا ویرانہ ہے جس میں لوگوں نے تازہ بتازہ وہاں پر اینٹیں پڑی ہوئی ہیں, اور لوگوں نے اپنے اپنے ہاتھوں کے گرد, اپنے اپنے رقبے کے گرد وہ دیواریں بنائی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ان میں سے کئی دیواریں جو ہیں اس کی مغربی دیوار کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, یعنی کسی بھی جو ان ویران پڑے ہوئے احاطوں میں سے کسی ایک احاطے میں بھی کوئی شخص ڈیرا لگا لے تو بڑے آرام سے وہ دیوار پھلانگ کر اسکول کے اندر کود سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر شامی صاحب جو ایک بنیادی چیز ہم دیکھتے ہیں, روشنی کا انتظام. روشنی کا انتظام یہاں پر میں ایک اس وقت اس کے بالکل اکراس دا روڈ جو ہے اس اسکول کے, اس کالج کے, تو اکراس دا روڈ ایک ہوٹل ہے. جتنا اچھا روشنی کا انتظام یہ اس چھوٹے سے ہوٹل میں ہے, اتنا بھی روشنی کا انتظام آپ کو اس پوری دیوار کے ساتھ ساتھ کہیں نظر نہیں آ رہا. اور اگر کہیں پہ کوئی تھوڑی بہت روشنی ہے, میں نے اس کی مغربی دیوار جہاں سے لوگ داخل ہوئے
اور ہاسٹلز میں گھسے. میں اس کے ساتھ ساتھ پیدل چلتا ہوا گیا ہوں اور میں نے دیکھا کہ صرف ایک جگہ لائٹ لگی ہوئی تھی اور لائٹ جو تھی اس کا رخ اندر کی طرف تھا بجائے اس کے کہ باہر کی طرف ہوتا. اور اس پوری دیوار کے ساتھ تقریباً 1.25 کلومیٹر کی دیوار ہے, ایک جگہ صرف ایک واچ ٹاور بنا ہوا تھا جس کو آپ پیار سے واچ ٹاور کہہ سکتے ہیں تو کہہ دیں, ادروائز اس میں واچ ٹاور والی کوئی بات نہیں تھی. اور اس میں ایک شخص کی جو فائرنگ کے جو پجن ہولز رکھے جاتے ہیں وہ بھی اتنے محدود تھے کہ اس سے بھی کوئی بہت زیادہ افیکٹو فائرنگ نہیں کی جا سکتی. تیسری بات یہ ہے کہ جو مجھے یہاں پر پتہ چلا شامی صاحب کہ یہاں پہ عام طور پر ہم نے جہاں پہ بھی دیکھا ہے جہاں پہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اس طرح کی ہوتی ہے وہاں پر چھتوں کے اوپر سیکیورٹی کا ارینجمنٹ ہوتا ہے. جو گشت ہے خاص طور پہ اس طرح کے جو کالجز ہوتے ہیں, ٹریننگ کالجز, وہاں پر جو وہاں کے رنگروٹس ہوتے ہیں, وہی کیڈٹس ہوتے ہیں, وہی اپنا گشت کر رہے ہوتے ہیں, وہی اسلحے کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں. تو اس دن جو ارینجمنٹ تھی وہ اس طرح تھی کہ ایک واچ ٹاور کے بعد اندر ایک مورچہ بنا ہوا تھا جہاں سے تھوڑی سی مزاحمت ہوئی, لیکن اس مورچے کی رینج سے وہ فوری طور پر دہشت گرد نکل گئے اور پھر وہ ہاسٹلز میں داخل ہو گئے اور انہوں نے وہ کیا جو وہ کرنا چاہتے تھے اور بہت کچھ ایسا نہ کر سکے جو ہماری فورسز نے انہیں کرنے سے روک دیا. اس پورے احاطے میں جو ایک سیکیورٹی کا ارینجمنٹ ہے شامی صاحب, میں کہوں گا کہ یہاں کا جو کمانڈنٹ ہے جن کا نام کیپٹن طاہر نوید صاحب ہے, وہ کپتان بھی ہیں اور ڈی آئی جی کے رتبے کے افسر بھی ہیں. لیکن یہاں پر جو انتظامات نظر آ رہے ہیں, میں نے اس حوالے سے کچھ ماہرین سے بھی بات کی تو وہ یہ بتاتے, جو ان کی رائے سن کے میں اس کو ایک جملے میں کنکلوڈ کروں گا کہ یہاں پر جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں شاید وہ ایک کانسٹیبل ان سے زیادہ بہتر کر سکتا تھا. یعنی اگر پولیس کا ایک دستہ بھی یہاں موجود ہوتا, دیوار کو چھوڑیں کہ دیوار نہیں بنی اور اس کے لیے تھی یا نہیں تھی, اس کے لیے ریسورسز فراہم کیے گئے یا کب اس کی درخواست کی گئی, اگر ایک دستہ بھی پولیس کا موجود ہوتا اور اس کے پاس اسلحہ ہوتا تو یہ دہشت گرد جو 3 تھے, 3 دہشت گردوں نے جو قیامت ڈھائی ہے وہ نہیں ڈھا سکتے تھے. یہ بات درست ہے کہی جائے اگر تو آپ نے بالکل درست اسیسمنٹ آپ نے کی ہے, بالکل ایسا ہی ہے کہ شامی صاحب یہاں پر جو واچ ٹاور ہے, واچ ٹاور کی بلندی جو ہے سو کالڈ وہ کوئی 11 فٹ کے قریب ہے. دیوار جو ہے اگرچہ کچی ہے لیکن یہاں پر وہ خاص مٹی میں بجری ملا کر دیوار بناتے ہیں تو وہ تقریباً اتنی ہی مضبوط ہے جتنی اینٹوں کی دیوار ہے یا کنکریٹ کی دیوار ہے. یہاں پر دیوار کا ایک حصہ الگ سے تھا کسی اور جگہ کا, میں نے اس کو کلوزلی واچ کیا, توڑنے کی بھی کوشش کی لیکن وہ ٹوٹتا نہیں ہے. دیوار ٹوٹنے والا ایلیمنٹ تو یہاں پہ دیوار مضبوط ہے اگرچہ کچی ہے, نظر کچی آتی ہے, لیکن یہاں پر ایک ٹینکی ہے پانی کی, اس ٹینکی کے اوپر اگر ایک بھی سپاہی کھڑا ہوتا, جیسا کہ روٹین میں کھڑے ہوتے ہیں بلند جگہوں پہ, اگر اس کی چھت پر چند سپاہی موجود ہوتے تو یہ معاملہ بالکل نہ ہو سکتا. وہ انگیج کر لیتے ان کو, دہشت گردوں کو پیش قدمی نہ کرنے دیتے. تو کمانڈنٹ صاحب سے آپ کا کوئی رابطہ ہوا یا آپ نے کوشش کی ان سے بات کرنے کی؟ جی میں نے کمانڈنٹ صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن کمانڈنٹ صاحب سے میرا اب تک رابطہ نہیں ہو سکا. باوجود ان کی شاید اس کی وجہ یہ کہ آج چونکہ وزیر اعظم بھی یہاں پہ تھے, پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر اعلیٰ بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور اسی وجہ سے شاید ان کی مصروفیت تھی. اور ان گاڑیوں, جن گاڑیوں میں وہ گھوم رہے ہیں, جن سارے پولیس آفیسرز, اور چونکہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ بھی ایسی گاڑی ہوتی ہے جس میں جیمرز لگے ہوتے ہیں تو وہ عام طور پر اس وقت ان کے موبائل چلتے نہیں ہیں. یہ صورتحال ہے. یعنی یہ جو آئی جی, آپ مجھے بتائیے, اتنا بڑا سینٹر, واحد سینٹر ہے پولیس کی ٹریننگ کا بلوچستان میں, اور آپ آئی جی کی ذمہ داری, یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دفتروں میں بیٹھتے ہیں, بس چائے پیتے ہیں, یعنی ان کو اندازہ نہیں, کسی نے کوئی دورہ بھی کبھی نہیں کیا شاید یہاں اس علاقے کا. اور یہ کمانڈنٹ صاحب جو ہیں ان کو تو کم از کم الٹا لٹکا دینا چاہیے کہ ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کوئی معمولی سا انتظام بھی سیکورٹی کا کرتے. شامی صاحب آج اس واقعے کا دوسرا دن ہے. اگر یہ کیمرامین کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ دیوار کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ایک ہلکی سی لائٹ نظر آ رہی ہے, اس کے علاوہ آپ اس پوری دیوار کے ساتھ دیکھتے چلے جائیں. جو آپ کو لائٹ نظر آئے گی وہ ایک گھر کی لائٹ ہے, اس کے اندر کوئی لائٹ نہیں ہے اور ایسا کوئی بندوبست نہیں ہے کہ اس دیوار سے لائٹ یعنی دور رکھنے کے لیے, جیسا حفاظتی اقدامات ہم اپنے گھروں کے باہر گیٹ کے اوپر لائٹ لگاتے ہیں تاکہ باہر سے آنے والے کا پتہ چل سکے, تو اس پوری دیوار کے ساتھ آپ کو کہیں کوئی لائٹ نظر نہیں آ رہی. تو اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی کے انتظامات میں جو ہمارے بچے تھے وہ مجھے شاید لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن مجھ سے نکل رہا ہے, وہ سٹنگ ڈکس تھے. ان کے پاس راتوں کے اسلحہ تھا اور وہ جس بیرک میں گھسے. افسوس یہ ہے کہ پلیٹ میں رکھ کے جو ہے وہ دہشت گردوں کے سامنے پیش کر دیے, اور اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑے نقصان سے بچ گئے.
اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا تھا کہ 60 بچے ہمارے 60 نوجوان جو ہے وہ شہید ہو گئے. ان کے یہ تو ایک صوبائی وزیر جو ہے اس کے گھر میں اور ایک ہائی کورٹ کا جج جو ہے اس کے گھر کی سیکورٹی جو ہے درجنوں ہوتے ہیں, درجنوں پولیس والے ہوتے ہیں, 1000 درجے بہتر ہوتی ہے, اور ان کی دیواریں بھی کورڈ ہوتی ہیں, باب وائر تک لگی ہوتی ہے, وہاں پر ٹاورز بھی ہوتے ہیں, چوکیدار بھی ہوتے ہیں, جگہ جگہ ہر کونے پہ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے, جتنی بھی مذمت کی جائے اور جتنا بھی ادارے غم کیا جائے وہ کم ہے. بہت شکریہ. ابھی ان سے بات کرنی ہے. بریک ایک لے لیتے ہیں پھر ہم. حبیب صاحب ہمارے ساتھ آپ رہیے گا, ایک بریک ہمیں پروگرام میں یہاں پر لینی ہے, واپس آتے ہیں تو مزید بات کرتے ہیں آپ سے. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب, جو حبیب اکرم صاحب نے منظر کشی کی ہے پولیس ٹریننگ سینٹر کی سیکیورٹی کی, اس پر بہت زیادہ فیڈ بیک آیا اور بڑا افسوس کا اظہار کر رہے ہیں ہمارے دیکھنے والے بھی کہ یہ صورتحال تھی. اور اسی پر آج اعجاز حیدر صاحب نے ایک مضمون بھی لکھا. انہوں نے جو بات کی وہ تو بڑی آئیڈیل بات کر رہے تھے کہ 3 لیئر سیکیورٹی ہونی چاہیے. کیسی ہونی چاہیے ایسے سینٹرز کی, ایسے سینٹرز کی, حساس اداروں کی. آپ جائیں نا یہ جو اپنا بیدیا میں ہمارا جو پولیس ٹریننگ سینٹر ہے, پولیس ٹریننگ سینٹر ہے ہمارا, وہ اس کی ذرا سیکورٹی دیکھے کیسی ہے, اس کی دیوار کیسی ہے, اس پر لوگ کس طرح, اس علاقہ پورا جو ہے اس کو کس طرح ہاتھے میں لیا ہوتا ہے. چوکس ہیں, تعینات ہیں, ایک پراپر ایک سیکیورٹی ہے. بڑی قیمتی نوجوان ہیں جو وہاں تربیت حاصل کر رہے ہیں, ان کو آپ ہوا کے سامنے نہیں چھوڑ سکتے کہ جو شخص آئے اس کو جھونکا آئے اڑا کے لے جائے. تو وہ جو آئیڈیل پروٹوکول ہے وہ تو یہ کہ 3 لیئر سیکیورٹی ہو, پولیس موبائلز ہوں جو موو کر رہی ہوں 24 گھنٹے, ٹاورز ہوں اور وغیرہ وغیرہ, وہ تو دور کی بات ہے. یہاں پر تو ایک سمپل ایک دستہ نہیں تھا 10 پولیس اہلکاروں کا جو آپ سوال اٹھا رہے تھے. ہائی کورٹ کے ججوں کے گھر کے باہر اور وزیروں کے گھر کے باہر, اور وہ ایک ٹینٹ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں 8-8 10 جو پولیس والے, وہ ایک اگر وہی موجود ہوتے تو یہ قیامت اس طرح برپا نہ ہوتی. تو حبیب صاحب اب پھر ذمہ داری کس پر عائد کی جانی چاہیے؟ حبیب صاحب, شامی صاحب جو جی سر, جی شامی صاحب, آپ نے کیا دیکھا کہ کس طرح کون ذمہ دار ہے, کہاں تک یعنی تفتیش جو ہے کوئی بڑھ رہی ہے کسی طرف یا نہیں؟ شامی صاحب, ایک تو اس 2 پہلو ہیں اس کی تفتیش کے جن کی بنیاد پر بات, جن راستوں پر بات آگے بڑھ رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ انٹرنلی جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہاں کی صورتحال, تو اس کے بارے میں یہاں کے جو حکومتی سرکلز ہیں وہاں پہ چیف سیکرٹری کو, آئی جی کو اور کمانڈنٹ کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. کمانڈنٹ کو اس لیے کہ وہ لوگوں کو خون تھکوا دیتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں, یہ 3 افسروں کے اوپر براہ راست ایک الزام کی جو صورتحال ہے وہ نظر آ رہی ہے. دیکھیں وہ تحقیقات ہوگی تو پتہ چلے گا. لیکن شامی صاحب یہ جو انہوں نے 3 لوگوں کا نام لیا ہے, اس میں ان لوگوں کا کیا کیا جائے کہ جن 6 ستمبر کو جب آئی جی نے کہا کہ یہاں پر بہت سے ڈیولپمنٹ کام ہونے والے ہیں سینٹر میں اور یہاں پر دیواریں تک نہیں ہیں وہ بنوائی جائیں, تو وزیر اعلیٰ نے جب یہ اناؤنس کر دیا کہ اتنی گرانٹ ہے بنا لیتے ہیں, تو یہ 6 ستمبر کو آج تاریخ کیا ہو گئی ہے, تو ابھی تک وہ فائل کہاں گئی اور دیواریں کیوں نہیں بنی؟ گرانٹ دی جاتی ہے مگر پیسے ریلیز نہیں ہوتے, تو وہ کس نے ریلیز بیوروکریسی اس میں بیٹھتی ہے. لیکن میں تو ایک بات دوسری کر رہا ہوں, وہ دیوار ظاہر ہے کہ 250 ایکڑ کے دیوار بنتی ہے, وہ ایک دن میں تو نہیں بن سکتی, ایک مہینے میں نہیں بن سکتی. لیکن اصل بات کیا ہے, دیکھیں میں تو رو رہا ہوں, ایک پولیس کا ایک دستہ موجود ہوتا, کوئی پولیس کا دستہ بھی مسلح طور پر موجود نہیں تھا. لیکن اب ہم اس پہ تحقیق کی بات کر رہے ہیں, تفتیش کی, تو کیا اندازہ ہے جو آئی جی نے کہا ایف سی کے اسی طرف معاملہ جا رہا ہے؟ شام صاحب اس حوالے سے جی آئی جی ایف سی نے جو لیڈ دی تھی وہ اس کی بنیاد وہ 3 چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو لشکر جنگوی العالمی ہے وہ آپریٹ کر رہی ہے شارک نام کا ایک قصبہ ہے, شوارک نام کا ایک قصبہ ہے افغانستان میں, اور اس کا جو چلا رہا ہے وہ صفدر شاہ نامی ایک شخص ہے جو چلا رہا ہے. تو اس کے یہاں پہ رابطے ہیں بلوچستان کے اندر بھی, حیدرآباد میں بھی اور کراچی میں بھی. تو یہاں کی جو انٹیلیجنس ہے وہ تو اس کے ذریعے پرووائڈ ہوئی ہے, جبکہ اس پلان کو پورا ایگزیکیوٹ کیا ہے ٹی ٹی پی نے, جو یہاں پر عین الزمان گروپ ہے وہ بھی اگین افغانستان سے آپریٹ کرتا ہے, اور یہاں کے لوگوں کو کی اس نے کچھ مدد حاصل کی. کچھ ازبک تھے, کم از کم ایک شخص ازبک تھا جن لوگوں نے حملہ کیا. اور اس کا جو میڈیا کا جو فرنٹ دیا جا رہا ہے وہ داعش کے نام سے دیا جا رہا ہے, جیسے جامی صاحب نے ابتدا میں اشارہ کیا تھا کہ ان کی جو ایجنسی ہے جو خود کو ان سے منسوب کرتی ہے اسی سے ان کی ساری خبریں آتی ہیں. تو یہ 3 پہلوؤں پر تنظیم آگے چل رہی ہے, بات آگے چل رہی ہے کہ ایک نیکسس ہے
جو بنا ہے، اور یہ جو نیکسس بنا ہے جو اب تک اطلاعات سامنے آئی ہیں وہ پچھلے جون سے لے کے اب تک یہ نیکسس جو ہے بنا ہے. اس نے کراچی میں بھی کچھ کارروائیاں کی تھی، حیدرآباد میں 3 بینک لوٹے تھے، اور وہیں سے بینک ڈکیتی میں ہی ایک بندہ پکڑا گیا تھا جس سے یہ پھر ساری چیزیں انکور ٹھیک ہے. ہوئی. حبیب صاحب وقت کی اب کمی ہے، اجازت چاہیں گے آپ سے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تھارولی اپڈیٹس دیں. شام صاحب ایک چنک رہ گیا پروگرام پر، موضوعات بے شمار ہیں، بات بہت زیادہ کرنی ہے، لیکن بریک لینے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح اس واقعے پر جو ہمارے سیاستدان رہنما ہیں انہوں نے کیسے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. کچھ ٹویٹس ہیں، ذرا اسکرین پر بھی آپ کو دکھاتا ہوں. سب سے پہلے اگر ان کے گھر میں ایک فرد کی موت بھی ہو جائے، بلکہ میں سمجھتا ہوں ان کے گھر کا ایک جانور بھی مر جائے، تو ان کے رویے وہ نہیں ہوں گے جو آج ایک دن کے لیے کم از کم کہتے کہ آج ہم کوئی سیاسی بیان جاری ایسا نہیں ہو سکتا نا. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو تحریک انصاف کے ہمارے دوست ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ جناب یہ دیکھیں نا، جب بھی کوئی دھرنے کی بات کی جاتی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے. ایک تو یہ بات تھی، ایک تو ہوتا رہا ہے. یہ تو انتہائی شرمناک بات ہے. خواجہ صاحب کو دیکھنا انہوں نے کیا اس سے کہا، زیادہ گھٹیا بات ہو نہیں سکتی. اب خواجہ صاحب کو آگے دیکھیں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ ہر واردات جو ہے اس کے پیچھے یہ محرکات تلاش کریں گے اور الزام لگانے کا ایک اور طریقہ اختیار کر لیں گے، ایک اور ذریعہ بنا لیں گے. تو پھر آپ پاکستان جو ہے آپ اس کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں. بالکل. اور آپ گویا غم کی گھڑی میں بھی ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور خواجہ صاحب اس سے بڑھ کر نکلے. خواجہ صاحب وہ فرماتے ہیں جناب کہ انڈیا اٹیک کر رہا ہے LOC پر اور ورکنگ باؤنڈری پر، کوئٹہ اور پشاور پہ اٹیک کر رہا ہے افغانستان، اور عمران خان صاحب اٹیک کر رہے ہیں اسلام آباد پر. تو یہ سب کچھ ایکسیڈنٹل ہے، یہ کوارڈینیشن ہے؟ ظاہر ہے کہ جب وہاں سے الزام یہ ہوگا تو پھر جواب بھی یہی ہوگا. لیکن اگر آپ دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر آپ اس طرح کا ماتم نہیں کریں گے جس طرح کا آپ کر رہے ہیں. اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پھر خواجہ صاحب کو جواب دیا. انہوں نے یہ کہا کہ ڈیلیٹ یور ٹویٹ، اور اپنا نہ صرف ٹویٹ ڈیلیٹ کریں، اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کریں، اپنی منسٹری ڈیلیٹ کریں اور اپنی گورنمنٹ ڈیلیٹ کریں، کیونکہ آپ سیاست کر رہے ہیں اتنے سنجیدہ ایشو یہ کہہ رہا ہوں ایک دن کے لیے کم از کم یہ چپ کا روزہ رکھتے. آج ہم سیاست نہیں کریں گے، آج ہم اپنا غم جو ہے اس میں ایک شراکت کریں گے ایک پاکستانی کے طور پہ. افسوس کہ یعنی آپ کس کس کا ماتم کریں. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین، واپس آتے ہیں تو خان صاحب کی کچھ سوالات ہیں بالخصوص کلبھوشن یادو کے حوالے سے اور حکومتی جواب، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور پروگرام کے آخری حصے میں علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کا بھی ذکر ہوگا جنہوں نے عمران خان کی کال پر ہاں کر دی ہے. ویلکم بیک ناظرین. آج عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے میڈیا سے اور کہا کہ وزیراعظم سیکیورٹی رسک ہے، اور کلبھوشن یادو پر بھی انہوں نے گفتگو کی. میرے خیال آپ کے پاس کچھ پیغامات ہیں. آپ سے بات کروں، یہ نیو یارک سے راجہ رزاق صاحب نے مجھے میسج بھیجا ہے، وہ بڑا اہم میسج ہے، میں پڑھوں گا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں امریکہ میں 9/11 ہوا آج سے 15 سال پہلے. بالکل ٹھیک. اس دن سے لے کے آج تک جس جگہ پر سیکورٹی کے لیے پولیس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی آج بھی اسی طرح ہے، اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی پولیس کی گاڑی وہاں سے نہیں ہٹی. ٹھیک. اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر سکون کے 10 دن گزر جائیں تو 11ویں دن ہم بندوق کے سائڈ پر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہر چیز ٹھیک ہوگی. یہ تو ہے. اچھا جی، خان صاحب کے پہلے بیان دیکھیے کیونکہ کلبھوشن یادو کے حوالے سے انہوں نے بڑی اہم سوال اٹھایا اور پھر ہم نے اس پہ حکومتی موقف بھی لینا ہے. دیکھیے خان صاحب نے کیا کہا. اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، نواز شریف ایک سیکیورٹی رسک بن گئے ہیں پاکستان کے لیے. میں یہ وثوق سے کہتا ہوں سیکیورٹی رسک بن گئے ہیں. اس لیے بن گئے ہیں کہ ان کی اور ان کی گورنمنٹ کو صرف ایک کام ہے، پینما میں نواز شریف کی کرپشن کو بچانا. اور جو ہماری فوج کو بدنام کیا گیا ان سیکیورٹی لیکس کی وجہ سے، میں سوال پوچھتا ہوں کہ اب تک کیوں نہیں وہ لوگوں کے نام سامنے آئے. ہم پتہ چلوانا چاہتے ہیں کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ مشکل میں آتی ہے تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. کیوں نہیں یونائٹڈ نیشنز جب گئے تو انہوں نے گلبھوشن یادو کے اوپر بات کی؟ کیوں نہیں پرائم منسٹر نے بات کی؟ میں آپ سب کو یاد کرا یہ آج گفتگو کی ہے. آج گفتگو کی ہے، لیکن کل سرتاج عزیز صاحب سے بھی کلبھوشن کا سوال پوچھا گیا. نہیں درست. پہلے ہی بتائیے کہ عمران خان صاحب نے یہ آج گفتگو کی. کاش وہ یہ آج گفتگو نہ کرتے، جبکہ اتنا بڑا سانحہ ہوا تھا. کچھ تو اثر اس کا ہوتا یار. ایک گھر میں مرغی جو ہے وہ بیماری سے مر جائے تو سارا دن اس کا افسوس ہوتا ہے. یہ ہمارے ایک کڑیل جوان مارے گئے اور زخمی ہوئے پڑے ہیں اور درجنوں.
اور کوئی اثر ہمارے اوپر نہ ہو اور ہم وہی سیاست کی بات کریں. مجھے بڑا افسوس ہوا ہے, کاش وہ 1 دن 2 دن کے بعد یہ گفتگو کر لیتے, اس سے پہلے بھی کوئی ایمرجنسی نہیں تھی. یہ ایک مجھے قلق ہوا ہے, افسوس ہوا ہے, میرا دل رو رہا ہے اس اب بہرحال. لیکن اب بات کیونکہ ہوئی ہے تو آپ پوچھیں ان سے. جی, ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیے اور ان سے بھی ہم بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے کل سرتاج عزیز صاحب سے بھی یہی سوال پوچھا گیا تھا. ان کا چھوٹا سا جملہ ذرا وہ سنیے کیا کہا. کوشچن پہ ہم نے ایک ڈوزیئر تیار کر لیا ہوا ہے, یہ بتائیے کہ ہم یو این میں کب سبمٹ کر رہے ہیں اس ڈوزیئر کو؟ وہ بالکل آخری مراحل میں ہے, وہ انشاءاللہ چند ہفتے کے اندر وہ پیش کر دیا جائے گا یو این میں بھی, اور جو ہمارے P5 ممالک ہیں ان سے بھی شیئر کریں. اصل میں مصدق ملک صاحب کو زحمت دینے کی اصل وجہ یہ نہیں تھی کہ جو خان صاحب نے سرتاج عزیز نے بیان دیا تھا, یہ وجہ تھی جو مشاہد اللہ صاحب نے بیان دیا تھا. دیکھیے وہ بھی. کلبھوشن نجادیف کے ڈوزیئر یونائٹڈ نیشن میں موجود ہے پورے ثبوتوں کے ساتھ. یعنی وہ کہہ رہے ہیں ابھی ہم پیش کریں گے, مشیر وہ کہہ خارجہ رہے ہیں پیش کر چکے ہیں. چلیے ڈاکٹر صاحب اب کس کی مانے اور کس کی نہ مانے؟ جی ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بھی بتائیے کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے بار بار کہ وزیر اعظم اس کا ذکر نہیں کرتے اور وزیر اعظم نے آج تک اپنے بیان میں یہ بات نہیں کہی, اس میں کتنا وزن ہے اور کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں تعزیت کرنا چاہوں گا ان تمام لوگوں سے جو شہید ہوئے اور ان کے لواحقین اور گھر والوں سے. اس وقت پورا ملک جو ہے وہ سوگ کے عالم میں ہے اور ہمارا بھی دل دکھا ہوا ہے اور ہم بھی خون کے آنسو رو رہے ہیں اور کوئی الفاظ سمجھ نہیں آ رہے جن کے ذریعے ہم ان لوگوں کے دکھ کے اندر شامل ہو سکیں. جہاں تک یہ گفتگو ابھی آپ نے سنائی ہے تو اس پہ کیا میں تبصرہ کروں؟ اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اگر ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو سیکیورٹی رسک تجویز دینے لگیں اور اتنے بڑے حوادث جو ہو رہے ہیں, آپ ملک کی قیادت ہوتے ہوئے, ایک لیڈر ہوتے ہوئے تجویز یہ کریں کہ شاید حکومت کے جب بھی کوئی کڑا وقت آتا ہے تو ان کے ایما پہ یا اشارے پہ یا ایکسیڈنٹ اس طرح کے حوادث ہو جاتا ہے. میرے خیال میں اس پہ آج تبصرہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے, کسی اور دن کر لیں گے جب کوئی سیاسی ماحول ہوگا. دیکھیے, جو ہندوستان کے جو ہیں بھارتی جاسوس جو یہاں پر پکڑے گئے ہیں, کلبھوشن صاحب, ان کے اوپر تو میں ترجمان ہوں وزیر اعظم کا اور کم از کم 1000 مرتبہ مختلف ٹیلی ویژن پروگرامز میں اور مختلف پریس کانفرنسز کے اندر میں ان کا نام لے چکا ہوں, ان کا ذکر کر چکا ہوں. ملیہ لودھی صاحبہ نے پوری تقریر اپنی جو ہے وہ انہی کے اوپر کی تھی, مرکوز تھی, اور انہوں نے جو اس وقت ڈاکیومنٹس جمع کروائے اس کے ساتھ ہر صفحے کے اوپر ان کے متعلق انفارمیشن تھی وہ موجود تھی. یقینی طور پہ یہ جو ایک کمپلیٹ ڈوسیئر کوئی اضافی بن رہا ہوگا, کیونکہ یہ جو جاسوسی کا کے اوپر جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ بڑی حساس ہے اور ابھی مکمل نہیں ہوئی, اور ہمارے جتنے بھی حساس ادارے ہیں, ہماری افواج کے بھی اور ہمارے سویلین ادارے بھی, وہ سب اس پہ تفتیش کر رہے ہیں. تو جب تفتیش مکمل ہوگی تو پھر اس کی انفارمیشن ایک کمپلیٹ ڈوسیئر کی شکل کے اندر میرے خیال میں پیش کی جائے گی. تو اس کے اوپر اس طرح ٹیلی ویژن پہ بات کرنا ویسے بھی نامناسب ہے, کیونکہ یہ بہت ایک حساس معاملہ ہے اور اس میں ملک کی سلامتی کے بے شمار عوامل ہیں. تو یہ معاملہ تو ہم ٹیلی ویژن پہ ڈسکس نہیں کرتے ہیں. لیکن جہاں تک ان کو کنڈیم کرنے کا سوال ہے, ان کو آپ نے پرائم منسٹر کی اسپیچ سنی جو انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں کی, انہوں نے کوئی 16-17 منٹ حوالہ دیا ہندوستان کا اور اس کی اٹراسٹی کا, ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کا. لیکن یہ عجیب سی ایک پولرائزیشن ہمارے ملک میں ہو گئی ہے سیاسی, جس کے اندر ہم اپنے ہی بچوں کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں اور ہم اس کے اوپر سیاست کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں شاید ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کو ایسا لمحہ ضرور آنا چاہیے ایک دن کے لیے ہمارے سیاستدان یہ کہیں آج یہ غم کی گھڑی ہے اور سیاست نہیں کریں گے, ہم ایک دن آج کوئی سیاسی بیان نہیں دیں گے. کاش ہم سب اس میں کیا ہے, کاش ایسا ہو جائے. اچھا, علامہ صاحب نے ہاں کر دی خان صاحب کی کال پر, قادری صاحب اب ہم بھی اس پہ کل ہی بات کریں. تو وہ تو انہوں نے اب اس پہ کل ہی بات کر لیں گے. خورشید شاہ صاحب نے بھی آج کچھ مشورے دیے خان صاحب کو. چلیے وہ بھی بات ہی کر لیں گے, بعد میں بات کریں گے. یہ پروگرام وقت ناظرین ختم ہوتا ہے, آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.